from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, वाक़े की ख़बर यकीनन आप सबको मिल गई होगी कि सियालकोट में मजहबी जुनूनियों ने एक फॉरेनर को, श्रीलंका के रहने वाले थे जो साहब मैनेजर थे, एक्सपोर्ट मैनेजर थे, उनको मार दिया ये कह के कि ये तौहीने इस्लाम कर रहा था। मैं उस लड़के का इंटरव्यू सुन रहा था जिनसे इंटरव्यू किया जा रहा था, तो वो कह रहा था एक कागज़ पे लिखा था या हुसैन, और इसने वो ऐसे करके फेंक दिया गार्बेज में, और हम अपने पैगंबरों की वो शान में ये वो नहीं कर सकते, नहीं मंजूर हमें, और इसलिए हमने उसे मारा, फिर उसके बाद उसको जला दिया। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए, पहली बात ये, क्या उसको उर्दू पढ़नी आती थी? क्या उसको ये इल्म था? अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, वो सब लोग कर लेंगे। मेरा आपसे जो कहना है वो ये है कि ये जो शर्मिंदगी हुई है, ज़ोहता होती है, ये जुनूनियत कब ख़त्म होगी? इसका हल क्या है? वाक़या आप सब पढ़ लीजिएगा, सब लोग बता रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी सियालकोट में, और ऐसे ऐसे ये हुआ। देखिए, आज पूरी दुनिया देख रही है, और ये जाहिल लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उनकी शान में इजाफा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग गलत चल रहे हैं और ये गलत चलते रहेंगे। पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, असल चीज ये है कि इस माइंड सेट को बदलना चाहिए जो मजहब को बदनाम कर रहा है। यकीन कीजिए, इस्लाम को वो नाचने गाने वाले और आधे नंगे बदन घूमने वालियां, उन्होंने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान इन जुनूनियों ने पहुंचाया है। अफसोस की बात यह है कि इस्लाम को प्रेजेंट करने वाले और उसको बताने वाले सही लोग ही नहीं आए, गलत लोग सामने आ गए और मुसलसल आते जा रहे हैं। ये वाकया हुआ है, मैं आपको कहता हूं, फिर अल्लाह ना करे फिर ये ऐसा वाकया होगा। क्यों? आप माइंड सेट जो है उसको नहीं चेंज कर रहे, उसको तो आपने कुछ नारों से सजा दिया है। देखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान तो हर मुसलमान की हाजिर होनी चाहिए, लेकिन यार कुछ अक्ल से भी तो काम लो। पहले उसके प्रूफ तो देखो, उसका तरीक़ाकार तो देखो क्या होगा, और उसने किया भी है कि नहीं किया है, उसकी क्या नीयत है, और तुम्हें क्या करना चाहिए। बस डायरेक्ट उठा के उसको किसी को मार दो। क्या इस्लाम ये कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो ये कहते? वो कहते नहीं, पहले देखो, उनका टॉलरेंस सीखो, है। अब यहां पे आके ये सारे जुनूनी जो हैं वो आके आप पे हमलावर हो जाते हैं और आपसे उल्टी सीधी बातें करते हैं। जावेद अहमद साहब एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान में जो मजहबी तबका है वो इतना एनॉइंग है, इतना बदतमीज तबका है, ये जिसने जो है अपने आप को मजहबी क्लेम करते हैं, कि आप इनसे बात करें मिनट भर में जैसे माचिस होती है ना, बस जरा से तीले लगाए वो भड़क उठती है। ये भड़क उठते हैं और आपसे बदतमीजी शुरू कर देते हैं, या फतवा देने लगते हैं, या मारपीट शुरू कर देते हैं। तो ये माइंड सेट है जिसको बदलना होगा, और ये बदलेगा कौन? देखिए, आज बहुत खुशी हुई कि तहरीक लब्बैक के लोगों ने कहा हमारा इनसे कोई वो नहीं है कनेक्शन, हम इसको गलत समझते हैं। अब जो दूसरे मौलवी साहिबान हैं, फजलुर रहमान कहाँ हैं, जिनकी मदरसे में जिना किया करते हैं इनके मौलवी, और जुमे के दिन वो मौलवी जिना करता था इनके मदरसे में। इनके मदरसे में एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ 100 मरतबा जिना किया था कि उसकी आंखों से खून आने लगा था, और उसको छुपा लिया था इन मौलवियों ने। ये सब कहाँ हैं? जमात इस्लामी कहाँ है? करप्शन के खिलाफ कभी देखते हैं कि ये उठ खड़े हुए हों कि भाई ये महंगाई हो रही है, इसका रीजन करप्शन, आओ इस करप्शन के खिलाफ बोलें? इन सबको अब सामने आना चाहिए। तकी उस्मानी साहब कहाँ हैं? सारे बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं उनको चाहिए कि वो आ जाएं, जैसे ये रोड ब्लॉक करते हैं, जाएं पुरअमन एहतजाज करें, कोर्ट के सामने बैठ जाएं और कहें जब तक इन जालिमों को तुम फांसी पे नहीं चढ़ाओगे जिन्होंने एक बेगुनाह को कत्ल किया है,
ٹھیک ہے نا, ہم یہیں بیٹھیں گے. کیا یہ ایسا کریں گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان, دیکھیں آج کی بات نہیں کیجیے, آج تو گزر جائے گا نا, ہمارا آپ کا تو گزر جائے گا. آنے والے 40-50 سال کے متعلق سوچئے کہ یہ خطہ, یہ ملک کیسے رہے گا, کیا ہوگا یہاں پہ. یا تو یہاں پر کوئی مصطفیٰ آتا ترک آئے گا اور وہ ایسی لاٹ چلائے گا کہ جس میں وہ اچھے مذہبی لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو بھی پکڑ کے وہ تحقیق کرے گا. اور جیسے اس نے پابندیاں لگا دی تھیں, اذان پہ پابندی اور اس پہ پابندی, کوئی ایسا بندہ آ سکتا ہے فیوچر میں. کیوں؟ جب آپ اپنی انتہا کو پہنچیں گے نا اس قسم کی, اور سارے علماء ایسے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, مدرسوں میں زنا کریں گے اور پھر خاموش ہو کے کہیں گے اس پہ پروگرام نہ کیجیے گا فائق صاحب. کیوں نہ کیجیے گا؟ یہ اسلام کہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, کس لیے چھپاؤ؟ اسلام بدنام ہو جائے گا. نہیں, اسلام بدنام نہیں ہو جائے گا. گندگی کے اوپر کارپیٹ بچھا کے دعویٰ مت کرو کہ سب کچھ صاف ہے. اٹھاؤ کارپیٹ کو, صفائی کرو نیچے سے. ہوشمندی یہ ہے, اسلام ہوشمندی کا سبق دیتا ہے. یا تو کوئی مصطفیٰ ترک جیسا بندہ آئے گا, یا پھر یہ چائنا کی جو گود میں آپ جا کے بیٹھے ہیں اور جو دن رات قرضے لے رہے ہیں, اور پورا ملک آج بھی جو ہے لوٹ رہا ہے. پولیٹیشین ہر طریقے سے, بیوروکریٹ لوٹ رہا ہے, جج لوٹ رہا ہے, ہر طرح سے جو لوٹ مچی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے 40 سال میں چائنا ٹوٹل کنٹرول کرے پاکستان کو, اور ان کی تشریفوں پہ اتنے مارے اور کہ سیدھے فیکٹری میں بیٹھو مشین چلاؤ. یہ ہو سکتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ چائنا کو آپ روک سکتے ہیں. ایک دن میں نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں کچھ دوستوں نے اٹھائے مختلف نکات. امریکہ نے جا کے کبھی کسی ملک پہ قبضہ ابضہ نہیں کیا ہے, ان کی اپنی پالیسی ضرور وہ کرتے ہیں. آج چائنا بھارت کے علاقوں کو چھین رہا ہے نا, زبردستی چھین رہا ہے, اور ہم بڑی خوشی سے خبر دیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ اس دماغ کے لوگ ہیں, جب قبضہ کرنا ہے تو کرنا ہے. اس سے کتنے بلین ڈالر کی اس کی وہ ہوتی ہے بزنس, لیکن قبضہ کرنا ہے, چھیننا ہے تو چھیننا ہے. اس کو جس دن پاکستان کو چھیننا ہوگا, اللہ نہ کرے وہ چھین لے گا, اور ان کی لگائے گا ان کی تشریفوں پہ, اور ان سے کہے گا بیٹھو مشینوں پہ اور صرف پروڈکشن کرو. یہ مستقبل نظر آ رہا ہے. بہتر ہے کہ جاگ جائیے, آج جاگ جائیے. آج بھی جاگنے میں بہت دیر ہو چکی ہے, بہت دیر ہو چکی ہے. صبح میں سن رہا تھا کہ سراج درانی صاحب جو اسپیکر ہیں ہمارے سندھ کے, ٹھیک ہے نا, اسمبلی کے, کتنے اربوں روپے مارے, پکڑائی نہیں دے رہے, اپنی باتیں منوا رہے ہیں. نواز شریف اربوں روپے مار گئے, ٹھیک ہے نا, زرداری, ہر شخص, اور آج بھی لوٹ رہے ہیں, اور عدالتیں کچھ نہیں کر پاتی. ہر قسم کی بدی بے ایمانی زوروں پر ہے. تاریخ جا کے ذرا پڑھیے, جب ہر طرح سے ایسی بدی کی آوازیں آتی ہیں تو وہ کہاں وائنڈ اپ ہوتے ہیں, اس کا اینڈ کہاں ہوتا ہے جا کر. ان حالات کا, ان معاشروں کا اینڈ اپ کہاں ہوتا ہے جا کر. میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن آنے والے وقت کو اگر تم نے آنے والے 40-50 سال کو آج کی نگاہ سے آج نہیں سوچا تو تم نے بڑا جرم کیا. کوئی نہیں سوچ رہا. مولانا فضل الرحمان سے پوچھئے اس وقت وہ کہاں ہیں. اس کو صرف ایک رٹ ہے کہ اس حکومت کو ہٹاؤ, مجھے نواز شریف سے پیسے ملیں اور حکومت آ جائے. نواز شریف کے کیا غرض ہے, اس کے بھی یہ غرض ہے. زرداری کی غرض, اس کے بھی یہ غرض ہے. ایک آدمی آیا, اس کو دیوانہ بنایا ہوا ہے کہ تم نے سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں کر دیا, ابھی تک وہ کرپشن کیوں نہیں ختم ہوئی ہے. 70 سال سے کرپشن نظر نہیں آئی, اور 3 سال میں کہتے ہو کہ چینج نظر نہیں آئی. اس کو چھوڑیے. ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اٹھے, ان بدماشوں کو احساس دلائے کہ تم اسلام کی خدمت نہیں کر رہے, تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو. سری لنکا میں آج کیا میسج بھیجا آپ نے؟ بھارت ہر جگہ اس بات کو اٹھائے گا جو ہر روز مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے. پورا یورپ تلاش میں رہتا ہے ایسی خبر کے, وہ آواز اٹھائے گا, اور یہ بدنامی آپ کو سہنی پڑے گی. اور یہ کیسے دور ہوگی, اس بات پہ سوچئے
کہ اس کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کیا جائے، بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم عاشق رسول ہو نا تو تمہارے اندر وہ صفات آنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی. ان کی طرح تم مسکراؤ. وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ان کا چہرہ تھا جب وہ مسکراتے تھے. ان کی طرح ٹالرنس پیدا کرو، دشمن کو معاف کرو. پہاڑ کو جبرائیل امین کہہ رہے ہو ابھی کہیں تو کرش کر دوں، ان سب کو مار دوں، کہتے ہیں نہیں، ٹالرنس. وہ کلیجہ چبا گئی چچا کا حمزہ، اس سے کہا کہ سامنے مت آؤ، بس اتنی سی سزا دی، تمہیں دیکھ کے چچا یاد آتے ہیں. یہ ٹالرنس ہے. یہ ٹالرنس کہیں نہیں ہے. وہ ہر وقت علم پہ توجہ دیتے تھے کہ علم حاصل کرو. وہ قیدی چھوڑ دیتے تھے، یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. اور تم ظالموں جاہلوں اسلام کو بدنام کرتے ہو اور سمجھتے ہو تم نے اسلام کا کام کیا، اور وہاں کھڑے ہو کے بیان دے رہے ہو کہ اس پہ یا حسین لکھا تھا، اس نے وہ پھینکا. ارے تمہیں یا امام حسین کی کچھ کردار کا پتہ ہے؟ ایک صاحب غلط وضو کر رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے امام حسین، تو انہوں نے اس سے یہ دیکھیے لطافت، دیکھیے عزت، اسلام کو سمجھیے. یہ نہیں جا کے اس سے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. کہنے لگے میں ذرا وضو کرتا ہوں حضرت، ذرا بتائیے گا میں نے صحیح کیا. جب صحیح کیا تو ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو رہی تھی. اتنی نرمی، اتنی نرمی، اتنی نرمی آل رسول میں. تم آل رسول کے نام پہ یہ حرکت کر رہے ہو. انہوں نے حد کر دی ہے. میں بتاتا ہوں آپ سے، پھر بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں. جا کے پڑھ لیجئے پوری دنیا کے معاشرے جب زوال پذیر ہوئے ہیں، جو حرکتیں پوری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ مولوی بعد نماز جمعہ زنا کرتا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے دوا ملا کے پلا دی گئی تھی اس وجہ سے میں یہ زنا کرتا تھا، جبکہ دوا اس کو پلائی جاتی ہے جس کے ساتھ کیا جاتا ہے بدفعلی ہے. ایسے ایسے ڈرامے وہ کہاں ہیں؟ سزا ہوئی؟ وہ جو بچیوں کو اغوا کر کے قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، سزا ہوئی؟ وہ نواز شریف پیسے لوٹ کے بھاگ گیا، سزا ہوئی؟ مذہب کے نام پہ جو اٹھتا ہے وہ بس یہ کہہ دے کہ اس نے توہین کی ہے اور سارے ناچنا شروع کر دیتے ہو اور مارنا شروع کر دیتے ہو. کیا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی سمجھانے والا ہے؟ کہاں ہے علماء؟ سارے اگر مل کر کام کریں اور ہر بل بورڈ سے لے کے ہر جگہ آپ اس کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے کہ سیرت مبارکہ پہ عمل کرنے کی بات کی جائے، ان کے اوصاف بتائے جائیں ان جذباتی نوجوانوں کو کہ بھائی یہ ہے سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایکٹ کرتے اگر وہ ہوتے. ان کو ایک کوئی آیت بتا دی ہے اور ایک وہ نعرہ بتا دیا ہے کہ وہ جو کرے اس کو مار دو. ارے سوچو تو صحیح، پوری دنیا میں اسلام کا نام بدنام کیا انہوں نے. میرے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام کیا انہوں نے، اور یہ سمجھتے ہیں انہوں نے اچھا کیا. وہ جرم بہت خطرناک ہوتا ہے جس کو آدمی ثواب سمجھ کے کر رہا ہو. وہ سمجھتا ہے اس نے ثواب کا کام کیا ہے. میں آپ سے آخر میں پھر کہتا ہوں، اگر آج یہ سارے مذہبی حلقے سیرت مبارکہ پہ بات نہیں کریں گے، اصل اسلام نہیں بتائیں گے، یہ جذبات کو الگ نہیں کریں گے، تو یا تو کمال اتا ترک آئے گا یا چائنیز اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور پھر وہی کرے گا ان کے ساتھ جو آج وہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ بیرکوں میں بند رہتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اور پوری دنیا کے مسلمان، چائنا ہمارا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، یہ تمہارا فرینڈ ہے جو تمہیں اذان نہیں دینے دیتا. نظر آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں اگر آنکھ کھولے، دیکھنا نہیں چاہتے. تو انجام کیا ہوگا؟ انجام وہی ہوگا جو آج تک ہوتا آیا دوسری قوموں کا.